अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सना हारून। नाज़रीन, आज ज़रा ये सवाल अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिएगा कि क्या हमारे मुल्क में तालीम वाकई एक हक़ है या फिर ये सिर्फ उनके लिए है जो फ़ीस दे सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं और सिस्टम की ज़बान समझ सकते हैं। आज सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच ने एक ऐसा फैसला दिया है जो अगर वालिदैन ने समझ लिया तो निजी स्कूलों के दरवाज़ों पर लगी शराइत खुद ब खुद उतर जाएंगी। अदालत ने वाज़ेह कर दिया है कि गरीब और मुतवस्सित तबके के बच्चों को मुफ्त तालीम देना कोई खैरात नहीं, कोई रियायत नहीं, ये आईनी जिम्मेदारी है। लेकिन नाज़रीन, अब यहाँ कहानी सिर्फ इतनी नहीं, अदालत ने यह भी देखा कि कानून के नाम पर क्या हो रहा था। क्या तालीमी इदारों को गैर ज़रूरी खौफ में मुब्तला किया जा रहा था? क्या एंटी करप्शन जैसे इदारों को उन कामों में झोंका जा रहा था जो उनके दायरे इख्तियार में ही नहीं आते? सिंध हाई कोर्ट ने दो टोक कहा, रिपोर्ट्स की तस्दीक एक चीज़ है और फौजदारी तफ्तीश एक बिल्कुल अलग मामला। कानून की तशरीह के नाम पर कानून को हथियार बनाना ये नाकाबिले कबूल है। यही वजह है कि अदालत ने न सिर्फ बच्चों के हक़ के तालीम को महफूज बनाया बल्कि ये भी तय कर दिया कि निगरानी कौन करेगा और किस इदारे को किस हद तक इख्तियार हासिल होगा। आज का फैसला एक वाज़ेह पैगाम है वालिदैन के लिए कि अपना हक पहचानिए, स्कूलों के लिए कि जिम्मेदारी से पीछे हटने का रास्ता अब बंद है, और रियासत के लिए कि कानून का निफाज ताकत से नहीं तवाज़ुन से होता है। आज के प्रोग्राम में हम इस फैसले के हर पहलू पर बात करेंगे। यह फैसला कागज़ों तक महदूद नहीं रहेगा या ज़मीनी हकीकत बनेगा। वालिदैन क्या करें, निजी स्कूलों की जिम्मेदारी कहाँ से शुरू और कहाँ ख़त्म होती है, और क्या ये फैसला हमारे तालीमी निज़ाम में वो तब्दीली ला सकेगा जिसका ख्वाब बरसों से देखा जा रहा है। नाज़रीन, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे और यहाँ लेंगे एक ब्रेक। जब ब्रेक से वापस आऊँगी तो अपने गेस्ट से भी आपको इंट्रोडक्शन करवाऊँगी। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, अब अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन कराती चलूँ। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है बैरिस्टर फ़हद फ़ारूक साहब ने। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। उनके साथ ही तशरीफ़ रखते हैं एडवोकेट जहांगीर कलोड़ो साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बेहद शुक्रिया। और इसके अलावा हमें जूम लिंक पे ज्वाइन किया है सैयद हैदर अली, जो कि चेयरमैन ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन। सर आपका भी बहुत शुक्रिया, आपको भी वेलकम कहेंगे शो में। सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। अदालत ने जो एक फ़ैसला दिया है इसमें उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि गरीब और मुतवस्सित तबके के जो बच्चे हैं उनको मुफ्त तालीम जो है वो देना आईनी ज़िम्मेदारी है। तो सर आप क्या समझते हैं कि मतलब एक मेरा बिल्कुल स्ट्रेट सीधा सवाल है कि क्या निजी स्कूल जो है इस जिम्मेदारी को दिल से कबूल करने के लिए तैयार हैं? वो इस अदालत के इस फैसले पे उनके कोई रिजर्वेशंस तो नहीं हैं, या ये एक दबाव समझ रहे हैं स्कूल जो एसोसिएशंस हैं? क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बात पुरानी है। ये जो आप बात कर रही हैं, ये इस केस के बाद मंजर आम पे आई है। इस केस को समझना ज़रूरी है कि जो केस था CPD 1592 ऑफ 2025, इस केस में फौजिया साहिबा, डॉटर ऑफ फैज मोहम्मद, जिनके वालिद साहब स्कूल के ओनर थे, वो जाती हैं प्रोटेक्शन के लिए ठीक सिंध हाई कोर्ट सखर ब्रांच में, और वो क्लेम करती हैं कि मुझे प्रोटेक्शन दी जाए। कुछ इलीगल मैटर्स थे वहाँ पर, एक्टिविटीज़ थी उसके खिलाफ। तो जब वो कोर्ट में गई हैं और जो उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए दरखास्त दायर की है, उसमें जज साहब ने उनकी बात की पैरवी की और कहा कि ठीक है, प्रोटेक्शन आपका आईनी हक है। लेकिन उसके साथ साथ जज साहब ने इस बात को आगे अपने एम्बिट से बाहर निकल के कहा कि ये जो 10% कोटा है स्कूल्स का, जो कि इम्प्लीमेंट किया गया है काफ़ी अरसा दराज से, क्या इस पर काम हो रहा है? तो जो उनके लॉयर्स थे फौजी साहिबा के, वो उस बात को उन्होंने डिफेंड किया होगा इस बात को, और इसके बाद जज साहब ने एंटी करप्शन को इंटरवीन करने का कहा इसके अंदर। और फिर आपको पता है उस केस के बारे में कि इसके बाद एंटी करप्शन ने अपने जो दायराकार है उससे तजावज़ किया, और वो फिर वो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के साथ उस चीज़ में वो करे हैं। जहाँ तक आप बात करी 10% की, आई बिलीव वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, बट वो तो स्कूल की जो एसोसिएशन है वो बेहतर बताएगी। एज अ लॉयर हम जो केस के बारे में जानते हैं, मैं वो बात बता रहा हूँ आपको। ठीक है। अच्छा जहांगीर कलोड़ो साहब, आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने अदालत में मौक़िफ़ रखा कि भाई कानून पर अमल दरामद होना चाहिए, तो लेकिन हमने ये भी देखा जैसे कि अभी फ़ाज़ साहब ने भी कहा कि जो कानून की जो है वो अमलदारी से ज़्यादा ये हो रहा था कि उसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया जा रहा था, यानी उसके कानून के अमल दरामद के नाम पर जो है
وہ ہراسانی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ عدالت نے بھی یہی موقف اختیار کیا ہے. تو یہ فرق عام آدمی کی زبان میں اگر آپ ایکسپلین کر دیں تو کہاں قانون ختم ہوتا ہے، کہاں سے شروع ہوتا ہے، تاکہ جو ہمارے سننے اور دیکھنے والے ہیں ان کے لیے تھوڑی آسانی ہو سکے. جی بالکل، اس میں یہ تھا کہ جج صاحب نے جو ان کو ڈائریکشن دی تھی اے سی اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کو، کہ آپ جو 10% کوٹا ہے اس پر فری شپ ایکٹ 2013 کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ 2013 کے تحت اس ریکارڈ کو ویریفیکیشن کریں گے. اچھا، وہ ویریفیکیشن ایسے ہوتی ہے کہ اسکول جو ہے اپنا پورا ڈیٹا ریجنل ڈائریکٹریٹ کے پاس، جو پرائیویٹ اسکول کو مانیٹر کرتے ہیں ان کے پاس جمع کراتا ہے. تو جج صاحب نے ان کو یہ ڈائریکشن دی تھی، آیا یہ جو سارا ڈیٹا یہ کہہ رہے ہیں کیا یہ بالکل وہی اسٹوڈنٹس ہیں یا وہ ڈیٹا ریجنل ڈائریکٹریٹ کے آفس میں ہے یا نہیں. اس کا انہوں نے الٹ مطلب لیتے ہوئے وہاں اسکولس میں گئے، وہاں پہ جا کے جو ہے لیڈی ٹیچرز کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنا شروع کر دی، اور وہی اسٹیٹمنٹس سوشل میڈیا پہ وائرل کر دی، جس سے پورے جو ہے اسکول کے انتظامیات جو ہے اس میں آ گئے اور پورے معاشرے میں جو ہے ایک کیوس پھیل گیا. اچھا، ہمارے ساتھ کیونکہ ویڈیو لنک پہ موجود ہیں سید حیدر علی صاحب. سید حیدر علی صاحب، آپ یہ بتائیے کہ عدالت نے یہ بھی کہا کہ جو اینٹی کرپشن ہے، اینٹی کرپشن اسکولوں کے خلاف فوجداری تفتیش جو ہے وہ نہیں کر سکتی. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا واقعی اسکول انتظامیہ کو غیر ضروری خوف جو ہے کا سامنا رہا ہے ماضی میں، یا یہ موقف صرف عدالتی حکمت عملی تھی؟ کیا کہیں گے آپ سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنا، جیسے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ 12 جنوری 2026 کو جو سندھ ہائی کورٹ کی معزز سکھر بینچ نے فیصلہ دیا وہ 3 ڈائمینشنل تھا. بچوں کا جو تعلیمی آئینی حق ہے اس کو بھی محفوظ کیا گیا، اور اسکولوں کی جو ذمہ داری ہے اس پر بھی بات کی گئی، اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان پر بھی جو ہے وہ ذمہ داری اور ان کی حدود جو ہے وہ متعین کی گئی. تو سب سے پہلے تو خیر ہم 12 جنوری کے معزز عدالت کے اس فیصلے کا بڑا خیر مقدم کرتے ہیں، جس سے بہت ساری باتیں، اور ہمارا جو موقف تھا 8 دسمبر 2025 کو جو سکھر بینچ نے آرڈرز اور ڈائریکٹیوز جاری کیے تھے کہ ریجنل ڈائریکٹوریٹ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کی طرف سے جو فل فری شپ ڈیٹا عدالت میں جمع کرایا گیا اس کی تصدیق اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے کرنی ہے، جس پر ہمارے بہت سے خدشات اور تحفظات تھے کہ تحقیق کے نام پر اور ویریفیکیشن کے نام پر جو ہے وہ پوری اسکولوں کی، والدین کی اور اساتذہ کی ایک تفتیش کا، پوری انویسٹیگیشن کا جو ہے وہ کام شروع کر دیا گیا، اور باقاعدہ پولیس فورس کے ساتھ اینٹی کرپشن کے اہلکاروں نے اسکولوں میں بے جا مداخلت اور معائنے کرنے شروع کر دیے، جس پر ہم نے یہ احتجاج بھی کیا اور کورٹ میں انٹروین بھی کیا. اور جیسے بیرسٹر فہد فاروق صاحب نے کہا اور جہانگیر کروڑو صاحب نے آپ کو قانونی نقطہ نظر سے بتایا کہ بنیادی طور پر سکھر ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ کے سامنے ایک پروٹیکشن کی درخواست آئی تھی، جس پر جو ہے وہ معزز عدالت نے جو ہے وہ 10% فری شپ کا جو ہمارے پاس پروویژن ایکٹ میں پرائیویٹ اسکولز کے موجود ہے اس کو شامل کر لیا. یعنی جو کہ پرے میں نہیں تھا، جس کی استدعا نہیں کی گئی تھی، جس کا کوئی پٹیشنر نہیں تھا، کمپلیننٹ نہیں تھا، ہم نے یہی تمام نکات جو ہے وہ اپنے وکلاء کے ذریعے بیرسٹر فہد فاروق صاحب اور جہانگیر کروڑ صاحب کے توسط سے ریز کیے کہ جناب والا اس طرح کی تو نہ عدالت میں پٹیشن آئی، نہ کوئی اس طرح کا معاملہ آیا، اور اینٹی کرپشن تو کسی طور بھی ہمیں جو ہے وہ ہماری معائنے کا کوئی حق نہیں رکھتا، کیونکہ پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ اپنے مکمل ایک ایکٹ جو سندھ گورنمنٹ نے 2013 میں پاس کیا تھا اس کے تحت کام کرتے ہیں. ہمارا ایکٹ موجود ہے، ہماری کنٹرولنگ اتھارٹی موجود ہے، ہماری ریگولیٹری باڈی موجود ہے، تو ہم قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اسی کو جواب دیں ہیں. لیکن بہرحال ہم پر یہ 1 مہینے کے لیے جو ہے یہ جو ہے وہ پابندی لگائی گئی، اور بہت ہم شکر گزار ہیں
حکومت سندھ کے بھی اور اپنے وزیر تعلیم سید سردار علی شاہ صاحب کے بھی، کہ جنہوں نے ہمارے احتجاج کو، ہمارے خدشات اور تحفظات کو جو ہے اس کا نوٹس لیا، ہم سے ملاقات کی، ہم سے بات کی، اینٹی کرپشن کے حکام کو بھی تاکید کی، تنبیہ کی کہ وہ دائرہ کار میں رہتے ہوئے عدالت کی ہدایات پر صرف عمل کریں، نہ یہ کہ اپنا کوئی نیا جو ہے وہ نئی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ قانون کی کریں۔ ٹھیک ہے، لیکن سید حیدر علی صاحب فتح کلامی کی معذرت، یہ تو بات ہو گئی کہ اینٹی کرپشن کے حوالے سے، اور پھر عدالت کا فیصلہ بھی سامنے آ گیا اور اسکولوں کو بھی اس بات کے لیے پابند کیا گیا ہے، لیکن دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو پرائیویٹ اسکولس ہیں بالخصوص اگر ان کی بات کی جائے تو اس میں یہ بھی ایک آرڈرز شامل ہیں کہ 10% جو ہے وہ بچوں کو بالکل ہی آپ نے فری تعلیم فراہم کرنی ہے۔ تو جب اسکول مینجمنٹ سے جب اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو وہ اس سے یکسر جو ہے انکاری ہوتے ہیں، وہی کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو دے رہے ہیں، لیکن اگر پیرنٹس سے کوئی رجوع کرنے کی کوشش کی جائے تو پھر بچوں کو بھی جو ہے اسکول کے اندر جو ہے وہ اسکول مینجمنٹ کی طرف سے بڑے کہ اس طرح کے معاملات دیکھنے کو ملتے ہیں، پیرنٹس کو بھی پھر وہ ہراساں کیا جاتا ہے اسکول مینجمنٹ کی جانب سے بھی۔ تو اس کے حوالے سے آپ لوگ نے کوئی سدباب اس کا کرنے کے لیے کوئی اقدامات کیے ہیں یا اسکول مینجمنٹ کو پابند کیا ہے اس چیز کے لیے؟ دیکھیے، یہ جو ہمارے پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کے ایکٹ میں 10% فریشپ کا لکھا گیا ہے، پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ضروری ہے کہ یہ ایک سوشل ریسپانسبلٹی کے طور پر پروویژن قانون میں دیا گیا ہے کہ پرائیویٹ ایجوکیشن سیکٹر جو ہے وہ اپنا ایک سوشل کنٹریبیوشن جو ہے وہ دے گا، اور وہ دے گا لیس پریویلیجڈ بچوں کو، ان بچوں کو جو بچے نیڈ فل ہیں یا نیڈی ہیں۔ اور اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اسکولوں میں، اسکول مینجمنٹ کمیٹی ہوتی ہے جس میں پیرنٹس، ٹیچر اور انتظامیہ کے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ کمیٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کس طرح کے بچوں کو، کن بچوں کو جو ہے یہ جو نیڈی اسکالرشپ، وہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے حیدر علی صاحب، وہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے جو پیرنٹس جو ہے افورڈ نہیں کر سکتے، اوبیسلی انہی کے لیے وہ ظاہر ہے وہ آپ لوگ نے ایک جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنی ایک سوشل ذمہ داری سمجھتے ہوئے آپ لوگ نے یہ ایک فیصلہ کیا تھا، لیکن اس کے برعکس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسکولس میں کیونکہ آپ بڑی مشکل سے آپ لوگ ہاتھ لگتے ہیں ہمارے، تو میں نے کہا چلیں آپ سے سارے سوال کر لوں کیونکہ آپ چیئرمین بھی ہیں تمام اسکول پرائیویٹ ایسوسیشنز کے۔ تو سر یہ بتا دیجیے گا کہ ایک مہینے کی اگر کوئی بچہ فیس نہیں پے کرتا ہے تو یہ کس قانون کے تحت آپ لوگ ریزلٹس روک لیتے ہیں؟ بیشتر اسکولوں میں یہ شکایات آتی ہیں کہ اگر ایک مہینے، کیونکہ بچہ تو انرول ہے سر، بچہ کہیں نہیں بھاگا جا رہا، ایک مہینے کی اگر فیس پے نہیں ہوتی ہے تو بچے کا نہ صرف رزلٹ روکا جاتا ہے، ایگزامس ہونے والے ہوتے ہیں تو ان کو ایڈمٹ کارڈ ایشو نہیں کیا جاتا ہے، تو اس چیز کا جو ہے ان بچوں کے اوپر سائیکالوجیکلی بڑا افیکٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کچھ ہمارے لیے اس طرح کا تاثر ہوتا ہے بیسیکلی بنیادی طور۔ سید حیدر علی آپ موجود ہیں ہمارے ساتھ؟ ٹھیک ہے، آئی گیس ان کی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے۔ اچھا، عدالت نے آپ کے اس نقطے سے اتفاق کیا ہے فاض صاحب، ٹھیک ہے، کہ اے سی ای کا جو دائرہ ہے وہ محدود ہے، تو کیا یہ فیصلہ آئندہ ایسے تمام جو اقدامات ہیں یا مقدمات کے لیے وہ مثال بنے گا؟ آپ کیا کہیں گے؟ ایبسلیوٹلی، دیکھیں عدالت کا یہ فیصلہ جو تھا جس میں جسٹس عدنان اقبال چودھری صاحب تھے اور جسٹس جعفر رضا صاحب تھے، انہوں نے یہی کہا کہ اینٹی کرپشن اس میں انٹروین نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے جو ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے ان کو کہا گیا ہے کہ آپ بیچ میں آ کے اس چیز کو دیکھیں، اور یس یہ اچھی اگزامپل ہے، اس طرح سر نے کہا 3 ڈائمینشنل فیصلہ ہے، یہ بڑا اچھا خوشائند فیصلہ ہے۔ اس میں ہم نے جو ریپرزینٹ کیا ہے ایف این جے کنسلٹنٹ نے، اس میں فہد جہانگیر نے ریپرزینٹ کیا گرینڈ الائنس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن سندھ کو، اور اسی کے تحت ہم اس کیس میں ہم اپیئر ہوئے تھے ان کے بہاف پہ، اور رائٹ بالکل اچھا فیصلہ ہے، خوشائند فیصلہ ہے عدالت کا۔ ٹھیک ہے، اچھا جو سوال ابھی میں نے سید حیدر علی صاحب سے کیا تھا، موجود ہے ہمارے ساتھ سید حیدر علی صاحب؟ ٹھیک ہے، تو سر آپ یہ بتائیے، کیونکہ ظاہر ہے آپ لوگ نے مقدمہ لڑا ہے جا کے اور آپ لوگ عدالت میں بھی آپ لوگ پیش ہوئے ہیں، تو سر یہ جو معاملات ہیں جو کہ اس طریقے کا جو اسکولس کے اندر یہ بیہیویئر ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ لوگ کیوں آواز نہیں اٹھاتے ہیں سر؟ کیونکہ بہت سے پیرنٹس کی ایسی شکایت آتی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ہم بھی صاحب اولاد ہیں، ان چیزوں کو ہم بھی فیس کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ایک بچہ آپ کے اسکول میں انرولڈ ہے، وہ بچے کہیں نہیں بھاگے جا رہے ہیں نا پیرنٹس، کیونکہ ہوتا ہے کبھی کسی کی جو پیرنٹس ہیں ان کی سیلریز آپ کو پتہ ہے ایشوز ہو جاتے ہیں، تو آپ کو تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے۔ آپ
اینول چارجز کے نام پہ جو اتنا True. سو کالڈ اتنا ہیوج اماؤنٹ آپ پیرنٹس سے لے رہے ہوتے ہیں. Absolutely. سر آج کل کے مہنگائی کے دور میں وہ کتنا مشکل ہے ان پیرنٹس کے لیے, بہت مشکل ٹھیک ہے. تو یعنی جو ایک متوسط طبقے کی فیملی کے جو لوگ ہیں وہ کس طرح سے سر اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں, بالکل صحیح ہے. اس کے اوپر یہ اتنا اضافی بوجھ. لیکن اگر آپ فیسلٹیز کی اگر بات کریں تو وہ ایسا جتنی اسکولس میں نہیں ہوتی. یو آر رائٹ. اس پہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ پیرنٹس کو کھڑا ہونا پڑے گا اپنے حقوق کے لیے. اس طرح اسکول ایسوسیشن ہمارے پاس آئیں, ہم ان کے بہاف پہ کورٹ میں اپیئر ہوئے, پیرنٹس آئیں, ہمارے ایف این جے کنسلٹنٹ کے دروازے کھلیں اینڈ دیٹ از فری آف کاسٹ. آپ پیرنٹس آ جائیں, اسکول کے خلاف کوئی بھی کسی کا ایڈمٹ کارڈ روکا گیا ہے, کسی کا رزلٹ روکا گیا ہے, وی آر ود دیم. جہانگیر صاحب کا جواب دیں گے, کیونکہ یہ فنڈامنٹل رائٹ کی جو ہے وائلیشن ہے. اگر کوئی بھی اسکول اس میں انوالو ہے تو اس کے لیے ایک میکینزم ہے, جیسے حیدر صاحب نے کہا 2013 کا ایکٹ ہے, اور اس میں ابھی جو ہے لارڈشپ نے, جسٹس عدنان اقبال چودھری نے جو ہے بڑی تنبیہ کی ہے ڈائریکٹریٹ اسکول پرائیویٹ اسکول ایجوکیشن کو کہ اس معاملے کو دیکھیں. یہی جو ہے جو آپ کہہ رہی ہیں ایسے یہی چیزیں ہر ماں باپ کی جو ہے ہوتی کہ یہ شکایت ہوتی ہیں کہ بچوں کے ساتھ جو ہے ناروا سلوک کیا جاتا ہے. کبھی بھی جو ہے ایوری ون مسٹ سفر فرام سچ کائنڈ آف دی ہراسمنٹ فرام سچ آف دی اسکولس. تو اگر کوئی بھی ایسا ہے تو ڈائریکٹریٹ پرائیویٹ ایجوکیشن میں جو ہے اس کا ایک پراپر جو ہے میکینزم ہے, وہاں پہ جو ہے کمپلین کر سکتے ہیں اسکول. یہ ایکٹ 2013 کا ہے فری شفٹ کا, اس میں نیڈی اور نیڈفل بچوں کے لیے یہ کانسیپٹ آیا تھا. یہ سوشل رائٹ بھی ہے بچوں کا, اور ہمارے جو اسکول کے ایسوسیشن ان کو بھی چاہیے کہ اس پہ ٹیکنیکلی کام کریں, بالکل, اور جو پیرنٹس کے خدشات ہیں وہ دور کرنے چاہیے. بالکل. بہت شکریہ بیرسٹر فہد فاروق صاحب آپ کا, ایڈوکیٹ جہانگیر کھلوڑو صاحب آپ کا, اور اس کے علاوہ جو ہمیں جوائن کیا تھا سید حیدر علی صاحب نے. سر آپ کا, آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے جو ہے سیکنڈ سیگمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے. سو لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک.